अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नेशनल असेंबली की 11 सीटें और सूबाई असेंबलियों की 26 सीटों पे 14 अक्टूबर को बाई इलेक्शन होने जा रहा है। इनमें से 13 सीटें पंजाब असेंबली की हैं और इंटरेस्टिंगली कुछ हैवी वेट्स भी इस इलेक्शन में हम फिर देखने में को मिलेंगे। जैसे NA 131 में ख्वाजा साद रफीक साहब फिर मैदान में उतर रहे हैं और पिछले इलेक्शन अभी हाल ही में NA 131 की कवरेज में भी हम ऑन ग्राउंड उतरे थे, अर्बन रूरल मिक्स दोनों को कवर किया था और एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट हमें नज़र आई थी PMLN की भी, जिससे ये एक अंदाज़ा हो रहा था कि कांटे का मुकाबला होगा और कांटे का मुकाबला ही साबित हुआ। 650-680 वोट से इमरान खान साहब जीत गए। उसे कंटेस्ट भी किया, रिकाउंटिंग के लिए भी दरख्वास्त डाली ख्वाजा साहब ने, जो कि सरप्राइजिंगली मंतक से हट के वो रिजेक्ट हो गई, जो रूल्स इजाज़त देते हैं। मगर बहरहाल ये इलेक्शन फिर होने जा रहा है, ख्वाजा साहब फिर मैदान में है, लेकिन उनके ऑपोजिट अब हुमायूं अख्तर साहब तहरीक इंसाफ की जानिब से मैदान में उतर रहे हैं, जो 93 में गालिबन 2002 में भी जीत चुके हैं, इधर से इस हल्के से ताल्लुक़ रख चुके हैं। ये जहन में रखिए कि चंद ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे अपने एक कोर बेस से हट के PMLN को फ़ायदा हो सकता है इस दफ़ा। एक तो सज़ा मौतली के बाद मियाँ साहब और उनकी साहबजादी जेल से रिहा हो चुके हैं। मियाँ साहब एज वी स्पीक मरी में मकीम हैं और अक्टूबर के पहले ही चंद दिनों के अंदर कहा जा रहा है कि शायद पॉलिटिकली रिएक्टिव होना शुरू होंगे, गो कि वो लोगों से बातचीत तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन कैनवसिंग जो है खुल के चंद दिनों में शायद देखने को मिले। सो एक ये फैक्टर है सज़ा मौतली का, जिससे एक वापस जान में जान आई है PMLN वोटर्स की। दूसरा एक गम, एक दुख और जिसे सिंपथी कह लीजिए पॉलिटिकल अल्फाज में, बेगम कुलसूम नवाज़ की वफ़ात के बाद वो भी फैक्टर इन होगी। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट PTI की कुछ अनपॉपुलर डिसीजंस जो हैं उनका रद्द-ए-अमल भी इस इलेक्शन में हमें देखने को मिल सकता है। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट एक नज़रियाती वोटर है तहरीक इंसाफ का, जो शायद हुमायूं अख्तर के नामजद होने पे खुश नहीं है। क्या ख्वाजा साहब इन सारे फैक्टर्स का फ़ायदा उठा सकेंगे एक बड़ी और मायने खेज़ मार्जिन के साथ? इसी के ऊपर बात करते हैं। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। मैं पिछली दफ़ा जब आपसे मिली थी आप विजिबली स्ट्रेस में थे एंड आई थिंक काम बहुत ज़्यादा था या एक मुकाबला बड़ा सख्त था खान साहब के साथ। यू सीम विजिबली रिलैक्स नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला मेरे इंटरव्यू के लिए। सूरत हाल तो पहले से काफ़ी मुख्तलिफ है और ये जितने आपने फैक्टर्स जो है ये आइडेंटिफाई किए हैं मैं इनकी तायीद करता हूँ, ऐसा ही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो पिछली बार भी नतीजा जो बताया गया वो नतीजा दुरुस्त नहीं बताया गया और रिकाउंट जब हाई कोर्ट के हुक्म पे स्टार्ट हुआ तो अभी 5 पोलिंग स्टेशन खुले थे तो 750 से 650 पे आ गए थे। फिर सुप्रीम कोर्ट में वो चले गए और वो रिकाउंटिंग रुक गई हमारी। तो अब बहुत फ़र्क है हुमायूं अख्तर साहब में और इमरान खान में, ज़ाहिर शख्सियत का, कद काट का। फिर हुमायूं साहब 2 बार MNA रहे इस हल्के से, मैं भी रहा हूँ, तो लोग जो है वो लोकल परफॉर्मेंस को भी देख रहे हैं। हमने यहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस अंडरपासेस रोड नेटवर्क बहुत काम किया पिछले 10-11 साल में, इसको स्ट्रक्चर किया पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी। तो मेरे मद्दे मुकाबिल जो है वो 2 बार आए हैं, वो ऐसा कोई काम कर नहीं पाए, उसका भी एज है। फिर ये जो नए पाकिस्तान के नाम पे इन्होंने वोट लिया, उसके बाद इन्होंने बिजली, गैस, सीमेंट, आटा और चीनी और इस तरह और चीज़ें महंगी कर दी हैं, उसका भी बड़ा एडवर्स इफेक्ट आया इनके ऊपर। और लोग ये समझ रहे हैं कि मुल्क संभाला नहीं जा रहा है इनसे, ये इसके अहल नहीं थे। जो मेरे मद्दे मुकाबिल हैं वो 4-5 जमातें बदल चुके हैं। अभी 1-1.5 माह पहले हमारी पार्टी में थे, टिकट के लिए अप्लाई किया। कोई भी वोटर हो किसी भी पार्टी का, वो अब सियासी वफादारियाँ बदलने वालों को पसंद नहीं करता। इसलिए एक अमूमी फ़िज़ा ये है कि जो आदमी पार्टियाँ बदलता उसको वोट ना दो। और मेरे मद्दे मुकाबिल इमरान खान के साथ नहीं रहेंगे। अल्लाह ना करे इमरान खान पे कोई मुश्किल टाइम आए जैसा हम सब ने बारी बारी भुगता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि ऐसा होता है तो सबको मालूम है कि ये सबसे पहले छोड़ जाएंगे। सो फिज़ा हमारे हक़ में काफ़ी साज़गार है। मगर ख्वाजा साहब अभी चंद माह पहले जब मैं आपको अभी इंटरव्यू कर रही थी, आपका भी ये गिला था और PMLN के जनरल लीडर्स का भी यही था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो अब इस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर ऐसा ही है या कुछ बदला है? लेवल प्लेइंग फील्ड तो बहरहाल नहीं है और अब इमरान खान साहब एक अकाउंटेबिलिटी का अलम उठा के निकले हैं। इस मुल्क में हमेशा इंतकाम अकाउंटेबिलिटी के नाम पे लिया गया, तो अब वो उनके लोग निकले हुए इस काम के लिए। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपको लगता है हो रही है? हाँ, नहीं लगता कि अब मेरे साथ बाकायदा खुद से हो रही है, तो मैं तो कोई किसी और जगह जाना नहीं है पूछने के लिए। तो
اب وہ موجودہ حکومت جو ہے اس کی بڑی کوشش اور خواہش ہے کہ کسی طریقے سے ان کو گندہ کریں اور اس کے لیے احتساب کے مختلف اداروں کو ہم استعمال کریں. یہ سلسلہ چل رہا ہے لیکن کوئی بات نہیں. اچھا, سو لیول پلینگ فیلڈ ابھی بھی نہیں ہے, گو کہ اتنے فیکٹرز آپ کے حق میں جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے حکومت پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہے. خلائی مخلوق نہیں, گورنمنٹ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ براہ راست اس میں ملوث ہے. عمران خان صاحب جو ہیں چونکہ وہ کرپشن کا شور مچا کے یہاں تک اور جھوٹ بول کے سازش کر کے آئے ہیں, تو اب ان کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور لوگوں کے گریبانوں پہ ہاتھ نہیں ڈالتے تو شاید ان کی بات جو ہے اس میں وزن نہیں رہے گا. حالانکہ جب وہ یہ کام کریں گے تو سب سے پہلے خود گریں گے اور فارغ ہوں گے. لیکن یہ غلطی سبھی حکمرانوں نے کی ہے, وہی کام اب عمران خان صاحب کر رہے ہیں. نہیں, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری ابھی بھی کنٹرول ڈیموکریسی کا ذکر کرتے ہیں اور آپ کے پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب بھی تواتر سے سلیکٹڈ گورنمنٹ, سلیکٹڈ پرائم منسٹر کا ذکر کر رہے ہیں. سو کون کنٹرول کر رہا ہے اور کون سلیکٹ کر رہا ہے؟ میں بخاری اب اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں نے الیکشن لڑنا 14 اکتوبر کا, میرا صاف بات ہے, میرا ہدف 14 اکتوبر ہے. اس بحث میں سے مجھے حالات کو بد سے بدتر نہ بنائیں. اور کتنا کرنا تو سوال ہی نہ کریں پھر. یہ نہیں, آپ کریں, آپ کا حق ہے. میں نے جو جواب دینا تھا دے دیا, وہ میرا حق ہے. اوکے, مگر میرا تھوڑا سا تو پروو کرنے کی اجازت آپ کریں. میں اتنے بولوں گا جتنا وہ آپ کی مرضی ہے. ایبسلیوٹلی, آئی کانٹ پٹ ورڈز ان یور ماؤتھ. مگر کیونکہ سر جب دو بڑی سیاسی جماعتوں کے لیڈران ایک بڑا ایک اسٹیٹڈ پوزیشن لیتے ہیں سلیکشن کی اور کنٹرول ڈیموکریسی کی, اور پھر آپ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں ہے, تو یعنی کہ آپ اگر گریز بھی کر رہے ہیں کچھ کہنے سے, دیٹ مینس کہ واقعی پھر وہ پاورز دیٹ بھی تو ایکٹیو ہیں. میں اس موضوع پہ مزید بات کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں. میرا فوکس 14 اکتوبر کا الیکشن ہے اور لوگوں کا ووٹ ہے, اور ووٹ پہ پہرا دینے کی بات ہے. جو ہوا ہے پچھلے الیکشن میں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ نہ ہو اور کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ ووٹ میں نقب لگا سکے. اس میں کس حد تک آپ کے اپنا عملہ جو ہے وہ تربیت یافتہ نہیں تھا یا ٹرین نہیں تھا؟ آپ نے دیکھا بہت سے ووٹس ریجیکٹ بھی ہوئے ہیں جو بعد میں کھلے بھی ہیں. ابھی بھی آئی ایم شور ٹریننگ جاری ہے. ڈبل ٹک بھی کیے گئے ووٹ. اس کے علاوہ بعض جگہ فارم 45 نہیں دیا گیا. بعض جگہ پولنگ ایجنٹس کو کہا گیا کہ آپ برابر والے کمرے میں تشریف رکھیں, آپ کو بھی رزلٹ ملتا ہے. پورا رزلٹ دے دیا گیا. پریزائڈنگ افسر مینیج ہو جاتے ہیں. پیسہ بھی استعمال ہوا پچھلی بار, کیونکہ یہاں جو صاحب الیکشن کیمپین عمران خان صاحب کی کر رہے تھے وہ خرید و فروخت کے لیے بہت مشہور ہیں, اور وہ پرویز مشرف کے دور سے ان کا یہی کام ہے. تو انہوں نے بھی خرید و فروخت کی. ووٹ بھی خریدے گئے, 5,000 کا ووٹ, 3,000 کا ووٹ. ابھی لوگ ختم نہیں ہوئے جو ووٹ بیچتے ہیں. 2-2.5%, 1-1.5% ایسے لوگ بھی موجود ہیں. غریبوں کی بستیوں میں غریب نہیں ملتا. یہ وہ ڈسکرپنسیز ہیں کہ جو بہت ایک اگلی صورت میں ایگزسٹ کرتی ہیں. جب خان صاحب بھی کمیشن کے اندر گئے تھے اپنے ایلیگیشن ریگنگ کے حوالے سے, تب بھی یہ ڈسکرپنسیز جو ہیں بہت اگلی رونما ہوئی تھی, دکھائی دی تھی, ریکمنڈیشنز بھی دی تھی کمیشن نے. سو مجھے لگتا ہے آج کل, مائنڈ می فار مائی فرینچ, مگر اٹس کائنڈ آف اٹریکٹیو ٹو سے خلائی مخلوق اور یہ پاورز دیٹ بھی ہیں, جبکہ ایک لارج حصہ عملے کی ٹریننگ بھی ہوتا ہے, سسٹمیٹک ایررز بھی ہوتے ہیں, ووٹر کا بھی ایک. آپ الیکشن کمیشن کی سن لیں. ابھی جو میں بھگت رہا ہوں, ہمارے یہاں پہ ایک بلڈنگ ایسی بھی ہیں, بلڈنگ ایک نہیں کئی بلڈنگز ایسی ہیں جن میں 4-4, 6-6 پولنگ اسٹیشن ہیں. 4 پولنگ اسٹیشن کا مطلب ہے ایک بلڈنگ میں 8 سے 10,000 ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں. وہ ٹائم فکسڈ ہے. ووٹ کاسٹ کرنے میں ایک خاص ٹائم لگتا ہے, وہ ایک پروسیس ہے پورا. لوگوں کو 3-3, 4-4 گھنٹے کیو میں لگنا پڑتا ہے. اب موسم ذرا بہتر ہے مگر اچھا نہیں ہے بہت. ابھی جب 4 گھنٹے کوئی عمر رسیدہ آدمی کیو میں لگے گا تو وہ واپس جائے گا. تو میں نے ان کو پرپوز کیا کہ اس کو آپ اسٹیگر کریں, اور جو 7 بلڈنگز موجود ہیں سرکاری یا اسکولوں سے, یا پولنگ اسٹیشن زیادہ کر دیں. نہیں مانی بات, اور میری اپلیکیشن کو جان بوجھ کے ٹائم ویسٹ کی. یہ وہ ایویڈنس ہے جس کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ میرے پاس بہت ایویڈنس ہے. میں آج کل کی بات بتا رہا ہوں, آج کل کی, مگر ایون ابھی مہینہ پہلے ود الیکشن. ہاں جی, وہ دیکھیے نا, یہ بڑا ایک سمپل ہے. گو سلو. گو سلو اس طرح ہوتا ہے کہ ایک پولنگ اسٹیشن میں 12,000 ووٹر کو گھسیٹ دو, ایک ہی دروازہ جانے والا, اور لائن لگا دو, تو وہ ووٹ پول نہیں ہوگا نا, ٹائم آ جائے گا. دوسری بات یہ جو اب ہو رہی ہے, میرے حلقے میں سننے میں آیا کہ 1100-1150 ووٹر ہے جو اوورسیز کا ہے. سننے میں اس لیے آیا کہ بطور امیدوار میں لیجٹیمیٹ کینڈیڈیٹ ہوں. مجھے الیکشن کمیشن نے ابھی تک نہیں بتایا کہ کتنے ووٹر رجسٹرڈ ہو گئے. میں نے الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھا ہے کہ ہمیں ووٹر لسٹ دیں. وہ ووٹر لسٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں یہ ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں. اب الیکشن کمیشن کو اسے ریبٹ کرنا چاہیے. اب مجھے یہ بتائیے, اگر الیکشن کے نتائج میں یہی 1,000-1,200 ووٹ کا اوپر نیچے ہوا تو میں کیا سمجھوں؟ اور اس ووٹر کا, اب آج میں نے بات کی الیکشن کمیشن میں, تو انہوں نے کہا ہم سوچ رہے ہیں کہ جو ووٹر ہے, ووٹر جو آن لائن رجسٹرڈ ہوا ہے,
ان کا ایڈریس دینا ہے کینڈیڈیٹ کو یا نہیں دینا. میں نے کہا یہ میرا ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. کنوینسنگ کیسے کروں؟ ہم کنوینسنگ کیسے کریں؟ اس کا کوئی جواب نہیں. اوکے, تو یعنی کہ اگر پارلیمانی کمیٹی جو اب پارلیمان میں بن رہی ہے, اب اس میں سینیٹرز بھی انکلوڈ ہو رہے ہیں, فیصلہ ہو گیا ہے, اس میں آپ بیکاز آپ کہہ چکے ہیں دیٹ یو آر اے کمپلیننٹ, آپ بطور گواہ پیش ہوں گے یا اپنی؟ بالکل ہوں گے, کیوں نہیں ہوں گے جی. میں نے تو بھگتا ہے سارے معاملے کو, بھگتا ہے. اور یہ سارے ایویڈنسز بقول آپ کے جو ثبوت ہیں وہ آپ لے کے جائیں گے؟ شواہد ہیں, ثبوت ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. مطلب یہ دیکھیں نا, یہ حلقہ ریٹرننگ افسر کی عدالت سے 35 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے. لاہور شہر ہی ہے نا جی. تو الیکشن 6 بجے بند ہو گیا تھا اور آپ کے پاس پولنگ بیگز اگلے دن صبح 12-1 بجے تک آتے رہے. تو یہ 13-14 گھنٹے جو بیچ میں گزرے, یہ پولنگ بیگ کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس آن نیوز آئے. مجھے بتائیے, آپ نے ذکر کیا کہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے یہ حکومت کر رہی ہے, اور بیکاز اب عدالت نے منع بھی کر دیا کہ نہ نام لے کے ذکر کیا جائے, خبریں نہ چھپیں, بیکاز لوگوں کی پگڑیاں اچھلتی ہیں. تو آپ کی بھی خبر نہیں آئی؟ مجھے کچھ ذرائع بتا رہے تھے ابھی آپ 2-3 گھنٹے کے لیے کل یا پرسوں بھی نیب میں موجود تھے. کل پرسوں نہیں موجود تھا, کافی دن پہلے موجود تھا. کل مجھے بلایا تھا انہوں نے, لیکن میں الیکشن میں پھنسا ہوں, تو جو سوال نامہ بھیجا تھا اس کا جواب میں پہلے بھیج چکا تھا. تو میں نے وہ سوال نامے کا جواب دوبارہ بھیج دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں اس وقت الیکشن میں مصروف ہوں, مجھے ذرا کوئی آپ نے تحقیقات کی ہیں ٹو واٹ اینڈ یہ چلے گا جب آپ الیکشن میں ابھی مصروف ہیں؟ یہ بار بار بلانا, یہ پیشیاں, آڈٹ رپورٹس مانگنا آپ کے محکمے کے حوالے سے, ریلوے کے صاحب کا, چلو وہ تو الگ بات ہے, مگر کوئی کہیں آپ کو شک و شبہات تو نہیں ہو رہے کہ کوئی ایک مینس ٹو این اینڈ ہے, یہ کچھ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں 14 اکتوبر سے پہلے؟ ہاں جی, میرے شکوک بڑے گہرے ہیں اور وہ ان کی بڑی ٹھوس بنیادیں ہیں. اس کی مطلب مسلسل مجھے تنگ کیا جا رہا ہے, میری فیملی کو تنگ کیا جا رہا ہے, اس کے مختلف دہیلے اور بہانے ہیں. اب یہ جو ریلوے کی آڈٹ رپورٹ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے, اس میں میرا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو میں نے استدعا بھی کی ہے کہ اگر میرا کوئی اسپیسیفک رول ہے تو وہ مجھے سوال پوچھا جائے. بہرحال اب عدالتی حکم ہے, اس کا جواب تو دینا پڑے گا. اب وہاں میں 1 مہینہ تو مانگا آیا, لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ 1 مہینہ جو ہے وہ الیکشن 14 کو ہے, 15 کو یا 20 اکتوبر کو پورا ہوگا. ابھی میرا خیال ہے 20 کو ہو رہا ہے. تو آپ تصور کریں کہ 14 اکتوبر تک تو سانس لینے کی فرصت نہیں ہے. صبح فجر کی نماز کے بعد تو ہم سوتے ہیں 2-2.5 گھنٹے, پھر شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ ایکچولی میں آپ کو سچ بتاؤں, میں بعد میں ریلویز کا آپ کو پوچھوں گی, میں نے ذہن بنایا ہوا تھا بیکاز آئی واز ایکچولی کیوریس, مگر مجھے وہ ایشو مجھے خطرناک نہیں لگتا. جدھر مجھے آپ کے لیے خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ آپ کے آشیانہ ہے, پیراگون ہے, جدھر آپ کو اس الیکشن سے پہلے ڈھیر بھی کیا جا سکتا ہے, اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ چیزیں آپ کے ذہن سے گزری ہیں؟ ہاں, وہ سارے عوامل میرے سامنے ہیں. کسی نے گرفتار کرنا ہے تو کر لے جی, میں نے پہلی بار گرفتار ہونا ہے, 14 بار پہلے جیل گیا ہوں, ایک بار پھر پکڑنا ہے. کیونکہ سچ کو چھپایا نہیں جا سکتا, اور سچ کو شور ڈال کے بھی آپ کارپیٹ کے نیچے نہیں ڈال سکتے. میرا ضمیر بالکل مطمئن ہے. میں نے زندگی میں غلط کام کرنے کا کبھی مجھے خیال نہیں آیا. خاص طور پہ یہ جو مالی معاملات ہیں, میں نے اپنے آپ کو بہت دور رکھا ہے خرابیوں سے, بہت بڑے فاصلے پہ رکھا ہے. اس لیے مجھے کوئی دقت نہیں ہے. جو میرے ساتھ زیادتی کرے گا وہ خدا سے پائے گا, اور ایسا پائے گا کہ دنیا دیکھے گی. میرا توکل اللہ تعالیٰ پہ, اور اگر میں نے غلط کیا تو میں نہیں بچوں گا. اوکے, تو 2-3 اہم سوال ہیں. ایک تو میاں صاحب ابھی مری میں موجود ہیں, آپ کے حلقے میں آ کے کینوسنگ کریں گے, مدد کریں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے میاں صاحب کو ایسا کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ ابھی وہ خود بڑے ایک صدمے کی کیفیت میں ہیں, اور چیلم بیگم صاحبہ کا ابھی ہونا ہے. تو ہمیں میاں صاحب کو اس موقع پہ اس طرح کی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے. وہ ایک اپنی ذاتی زندگی بھی ہے جو بہت بری طرح ڈسٹربڈ ہوئی ہے پچھلے بہت سے سالوں میں. انہیں کچھ وقت ملنا چاہیے کہ وہ ذرا نارملائز ہو جائیں اس ساری کیفیت میں. بہت بڑا صدمہ ہے ان کو. انسان تو جاتا ہی ہے, وہ صدمہ اپنی جگہ ہوتا ہے, لیکن جن حالات میں بیگم صاحبہ سے جدائی ہوئی ہے میاں صاحب کی اور مریم بہن کی اپنی والدہ سے, میں ان حالات سے خود گزرا ہوں. آپ کو یاد ہے جنرل مشرف صاحب کے دور میں میری والدہ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا ایگزیکٹ. مجھے انہوں نے پیرول پہ تب چھوڑا تھا جب میری والدہ کومے میں چلی گئی تھی. تو یہ بڑی تکلیف ہوتی. تو آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے؟ میں خود والدہ کے چیلم تک لوہاری والے مکان سے باہر نہیں نکلا تھا. دل نہیں کرتا تھا کسی کی شکل دیکھنے کو, کسی سے بات کرنے کو. یہ انسان ہے, ہمارے جذبات ہے. نہیں, کیونکہ ابھی پولیٹیکلی ایکٹیو نہ اگر آپ کہیں یا کہیے, بیکاز آف کورس لوگ جا رہے ہیں افسوس کرنے,
لوگ مل بھی رہے ہیں. ادھر بھی اپنے بھائی عباس شریف صاحب کے گھر بھی لوگوں نے آ کے تعزیت کی ہے. مگر پولیٹیکل فیصلے ہو رہے ہیں, جیسے پیپلز پارٹی سے اسپیسیفک الائنس کا ذکر ہوا ہے اور ایک جنیرک براڈ بیس الائنس کا بھی پیغام میاں صاحب نے بھجوایا ہے, آپ کے بندے بھجوائے ادھر سے, کہ ایک تو ٹوئن سٹیز پنڈی کے حوالے سے بھی ان سیٹوں کے اوپر بھی سنا ہے, ہاں, اور براڈ بیس بھی. سو یہی بات ہم دیکھ رہے تھے کہ جیل کے اندر سے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ بڑے میاں صاحب جو ہیں ریموٹ کنٹرول سے پارٹی چلا رہے ہیں, باہر آ کے بھی اب یہ پیغامات دیں. سو ہی از ایکٹیو پولیٹیکلی. نہیں, میرا نہیں خیال وہ ریموٹ کنٹرول سے پارٹی چلا رہے تھے. اڈیالہ سے پارٹی شہباز شریف صاحب چلا رہے تھے, لیکن وہ گائیڈنس ڈیفینیٹلی سیکھ کرتے تھے, اور گائیڈنس سیکھ کرنی چاہیے. کیسے چلا رہے تھے شہباز شریف صاحب؟ ٹھیک چلا رہے تھے, جیسی چل سکتی ہے حالات میں ویسی چل رہی ہیں, اور کیا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ 11 جماعتی الائنس اکٹھے ہوا اور بات ہوئی کہ شاید ملک میں تاریخ میں پہلی بار ایک اتنا بڑا ڈیموکریٹک الائنس دیکھیں گے, ہم دھجیاں اڑا دی جائیں گی اس گورنمنٹ کی اور بڑا ٹف ٹائم دیا جائے گا, اکٹھے ہوں گے. جس طرح وہ ریزہ ہوا, وہ اس لیے بھی ہوا کیونکہ نو لیڈر شوڈ اپ, وہ ایک ویکیوم جو کریٹ ہوا جس کے اوپر اسٹیپ اپ کرنے کے لیے نگاہیں شہباز شریف صاحب پہ تھیں. ہی فیل ٹو ڈو سو. میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب بہت ساری چیزوں کو بیک وقت جو ہے وہ بھگت رہے اور بھگتا رہے ہیں, تو جتنا وہ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ وہ آلریڈی کر رہے ہیں. لیکن لوگوں کی اپنی توقعات ہوتی ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ ان کے اپنے پرسیپشن ہوتے ہیں, ضروری نہیں کہ وہ پرسیپشن ٹھیک بھی ہوں. تو میرا خیال ہے ایسا ہی ہونا تھا. ابھی وہ فطری وقت نہیں تھا اپوزیشن کے اکٹھے ہونے کا, ہم ذرا ایکسائٹیڈ زیادہ ہو گئے تھے. اچھا, ہاں, میں اس سارے عمل کا حصہ تھا. ابھی تو میں جو پھنسا ہوں سلیکشن میں اور لاہور میں ہوں. تو آپ کو بھی ایکسائٹمنٹ تھی؟ مجھے بھی تھی تھوڑی بہت, تھوڑی سی ذرا زیادہ تھی. میرا خیال تھا کہ ایک اچھی اپوزیشن بنے گی. عمران خان کو گرانے کا تو کوئی ایجنڈا نہیں تھا. چلو اسے چھوڑے, مگر کیا ہوا پھر؟ اپوزیشن کو ایک گرینڈ الائنس بنانا چاہیے تھا. ہوا کچھ بھی نہیں. ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی اس کی چیمپئن تھی, وہی آئے تھے 7-8 لوگ, ساری سینئر لیڈرشپ اچھی بڑی, انہوں نے مزے کی باتیں کی, تو وہ باتیں کر کے چلے گئے. اس کے بعد جو باتیں جو کر رہے تھے میرے خیال میں وہ بیچارے تو ٹھیک ہی باتیں کر رہے تھے. جب واپس گئے تو ان کی بات سنی نہیں گئی ان کی پارٹی میں. انہیں بھی شرمندگی ہوئی, ہمیں بھی شرمندگی ہوئی. بس اتنا ہی ہوا, اور کیا ہوا. دیکھیں نا, مسئلہ 2-3 چیزوں کا. ایک تو تب بھی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کسی بات کے اوپر, اعتزاز احسن صاحب کے نام کے اوپر بھی ہے فار پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ, میاں صاحب سے جا کے بات کیجیے اگر وہ رضامندی کا اظہار کریں گے. آپ کہتے ہیں کہ ایون دو پارٹی خود چلا رہے تھے, تو یہ خود چلانا تو نہ ہوئی نا سعد بھائی. دوسرا, وفد تیار بھی ہوا, اس کو موقع نہیں ملا میاں صاحب سے ملنے کا. میاں صاحب نے تو یعنی کہ ایک اشارہ اور فائنل کال تو میاں صاحب اندر سے دے رہے ہیں بیٹھ کے اڈیالہ سے. نو, ایسے نہیں. میں اس پرٹیکولر واقعے کے اوپر تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب والا اسٹیپ فرسٹ اسٹیپ نہیں ہے, یہ سیکنڈ اسٹیپ. پہلا اسٹیپ ہے جب شہباز شریف صاحب کو کہا گیا کہ آپ وزیر اعظم کا الیکشن لڑیں, اور وہ پی 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 کے ڈیلیگیشن کی پیشکش پہ تیار ہوئے, اور اس کے بعد نیچے سے قالین کھینچ لیا گیا, اور وہ سب پتہ ہے آپ کو ڈیٹیل. بلکہ بلاول صاحب سے اجازت لی گئی تھی میسج کی. بلاول صاحب بھی شاید اس حق میں تھے, لیکن بہرحال ان کی بھی بات ہمارے علم ہے کے مطابق سنی نہیں گئی. جو بھی ہوا تو وہ مقابلہ ہی نہ بنا وزیر اعظم کا. کیسے بننا تھا؟ تقسیم ہو گئے نا, تو کام ہو گیا, اور عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے 3 کے 2 ووٹوں سے. اب جب اعتزاز احسن صاحب والا فیصلہ آیا تو اتحاد کے یا کسی کی سپورٹ لینے کے بنیادی اصول یہ ہیں کہ آپ اپنے امیدوار کو اناؤنس کرنے سے پہلے جن سے ووٹ لینا ہو ان سے کنسلٹ کرتے ہیں. پی 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 کے ووٹوں سے تو وہ چوائس اب صدر نہیں بنتے تھے جب تک نون لیگ اور ایم ایم اے کے ووٹ نہ ملتے. تو انہیں ایم ایم اے اور پی ایم ایل این کو آن بورڈ لے لیتے تو ہو سکتا ہے اعتزاز احسن صاحب پہ بات ہو جاتی. ایک تو طریقہ کاری درست نہیں تھا. دوسرے چودھری صاحب جو ہیں وہ بڑے عالم فاضل آدمی ہیں, لیکن انہوں نے پچھلے سارے عرصے میں تسلسل کے ساتھ نازیبا گفتگو کی ہے. سو اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب چودھری اعتزاز احسن پہ بھی تیار ہو جاتے, کیونکہ میاں نواز شریف کی پالیٹکس بہت بڑی ہے اور وہ وقت کے تقاضوں کو ہم سب سے بہتر سمجھتے ہیں. لیکن جماعت نے میاں نواز شریف صاحب کو کیٹاگوریکلی درخواست کی تھی کہ ہمیں اعتزاز احسن صاحب کو ووٹ دینے پر آپ مجبور نہ کریں. ووٹ نہیں دینا تھا جماعت کے لوگوں نے. یہ جماعت کا فیصلہ, یہ بالکل جماعت کا فیصلہ ہے. یہ آپ میاں صاحب سے کبھی پوچھنا چاہیں وہ بھی اس کی تصدیق فرما دیں گے, شہباز صاحب سے پوچھیں وہ بھی تصدیق فرمائیں گے,
میں بول رہا ہوں. خواجہ آصف صاحب سے پوچھیں گے وہ بھی تصدیق فرمائیں گے, پرویز رشید صاحب سے پوچھیں وہ بھی یہی کہیں گے, ایاز صادق صاحب سے پوچھیں وہ بھی یہی کہیں گے, جس سے آپ پوچھیں گے وہ یہی کہیں گے یہ جماعت کا فیصلہ ہے, یہ شہباز صاحب یا نواز صاحب کا نہیں. فیصلہ تو پھر آپ میں اور پیپلز پارٹی میں کیا فرق ہوا؟ وہ تو شہباز شریف صاحب نے بھی تو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا, وہ اس جماعت کو نہ زیبا لگا نہ قابل قبول لگا. آپ لوگوں کو یہ سیاسی وینٹیلیٹر اور دیگر غلط باتیں جو اعتزاز صاحب نے کی نہیں, وہ میں دیکھیں چوائس صاحب بیٹھے نہیں ہوئے, میرا ان سے ایک تعلق رہا ہوا ہے, میں ان کے بارے میں لائن کراس نہیں کر سکتا. صرف غصہ نہیں تھا, تحفظات تھے. اس وجہ سے پارٹی نے اپنی لیڈرشپ کو کہا کہ یہ والے ووٹ کے لیے آپ اپنی پارٹی کو اس پہ نہ کہیں آپ, اور پی 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 کو کہیں کوئی اور امیدوار لائیں جو قابل قبول. پی 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 لے آئے. پی 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 کا کیا رائٹ تھا کہ وہ پریزیڈنٹ کا امیدوار لے کے آتے؟ ان کے ووٹ ہم سے زیادہ ہیں, وہ خود ہی فیصلے کر لیتے ہیں زرداری صاحب کے اب یہ اگلا میرا مورا ہوگا اور ہم پیچھے پیچھے چل پڑے. اچھا, رضا ربانی صاحب تو آپ کو قابل قبول تھے, وہ ان کو نہ ٹھہرے اس بات کی وجہ سے. آپ کو لگتا ہے اگر سن لیں اگر اعتزاز احسن آپ کے لیے قابل قبول ہوتے تو آپ کو لگتا ہے وہ پھر بھی قابل قبول ہوتے زرداری صاحب کے لیے؟ یہی بات آپ نے بہت انٹیلیجنٹلی, وہ اگر ہمیں قابل قبول ہوتے تو شاید ان کو نہ ہوتے, لیکن ہم نے اس بار رضا ربانی صاحب کی شرط نہیں رکھی. ہم نے کہا آپ کسی کو امیدوار بنا دیں جو ایم ایم اے کو. کر کیا رہے ہیں پھر زرداری صاحب؟ معلوم نہیں, ایم ایم اے کو یا پی ایم ایل این کو یا دونوں گروپس کو قابل قبول ہے. کر کیا رہے ہیں زرداری صاحب؟ یہ تو زرداری صاحب سے پوچھنا چاہیے کیا کر رہے ہیں. نہیں, کیا ہدف صرف یہی تھا کہ وہ بندہ چنوں جو ان کے لیے قابل قبول ہو ہی نہ؟ وہ سمجھدار آدمی ہیں, ان کا نشانہ. آپ بھی سمجھدار ہیں, آپ کا کیا نام؟ نہیں, وہ ہم سے زیادہ سمجھدار. وہ نشانہ ان کا کہیں ہوتا ہے, نظر کہیں ہوتی ہے, ہٹ کسی اور کو کرتے ہیں, نتیجہ کہیں اور سے نکالتے ہیں. تو صحیح کہتے ہیں پھر کہ میاں صاحب کو جب دعوت دیا تھوڑی سیاست سکھا دوں. یہ سیاست نہیں ہے. سیاست یہ ہے کہ یہ نہیں ہے سیاست. یہ کیا ہے؟ مجھے نہ مجبور کریں سخت لفظ بولنے کے لیے. یہ کوئی سیاست نہیں ہے. اہداف تو اچیو کر لیتے ہیں. میں اگر نرم ترین الفاظ استعمال کروں تو چالاکیاں سیاست نہیں ہوتی. سیاست کے اصولوں کے تابع ہوتی ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ چالاکی جو ہے اس سے آپ یا چھپ کے چال چل کے آپ کوئی ہدف حاصل کرتے ہیں, تو یہ کوئی پالیٹکس نہیں ہے. یہ ہوگی ان کی پالیٹکس, ہمیں کیا پتہ. بٹ ان کے بیکاز آپ نے بار بار کہا, آن ریکارڈ کہا کہ زرداری صاحب پی ٹی آئی کی مدد اور معاونت بھی کر رہے ہیں, اس طرح یہ ٹھپ بھی کر رہے ہیں سارے ایجنڈاز. اور ایک بات ابھی بھی آپ کی باتوں سے مجھے لگا, آپ کی ریڈنگ سے, کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ بلاول صاحب از ناٹ کالنگ دا شاٹس. زرداری صاحب مجھے لگتا یہی ہے. وہ ان کے بارے میں, بلاول کے بارے میں میری رائے مثبت ہے, اچھی رائے ہے میری اس کے بارے میں. زرداری صاحب کے بارے میں مثبت نہیں ہے؟ مثبت نہیں ہے, بالکل مثبت نہیں ہے. ان کی مسائل بہت زیادہ ہیں, وہ اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. کون سے مجھے مسائل میں؟ تو آپ بھی گھرے میں, آپ کی لیڈرشپ بھی گھری ہوئی ہے, کون ادھر مسئلے میں نہیں گھرا ہوا؟ ہاں, تو بس جب ایک بندہ مسائل میں گھرا ہوا تو اس پہ کتنی تنقید ہم کر سکتے ہیں. تو یہ جب تک ان مسائل کا حل نہیں ہوگا تب تک جو ایک الائنس نواز شریف صاحب انویژن کر رہے ہیں وہ ممکنہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ اس کا وقت جب آتا ہے تو پتہ بھی نہیں لگتا. کیا کیا کیا؟ جب اکٹھے ہونے کا ٹائم آتا نا تو وہ چشمے زدن میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, پتہ تھوڑی لگتا ہے. پاکستان قومی اتحاد بنا تھا نا تو بھٹو اور ان کی پیپلز پارٹی پوری پیک پہ تھی, اور پی این اے کی جماعتیں منتشر تھیں. اور جماعتیں کیا تھیں؟ بعض تو جماعتیں تھیں, بعض تو ایسے نام کی پراکسیز تھیں. ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں چند درجن لوگ اکٹھے ہوئے تھے لاہور میں ڈیوس روڈ پہ, اور اس کے بعد کہاں تک بات چلی گئی تھی. 1-1.5 مہینے میں بات کہاں سے کہاں جا پہنچی تھی. تو آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی فار انسٹنس ایم آر ڈی آئی جے آئی کو رد نہیں کیا جا سکتا آؤٹ سائڈ پارلیمنٹ؟ تھوڑا انتظار کرنا چاہیے, تھوڑا یہ گورنمنٹ کام کرے, خدا کرے اچھا کام کرے. اپنے منشور کے مطابق 1 کروڑ نوکریاں چھوڑ 50 لاکھ ہی دے دیں, 50 لاکھ گھر نہ بنا سکیں 10 لاکھ بنا دیں, کچھ کریں نا. تو اگر کچھ بھی نہیں کریں گے اور صرف مہنگائی بڑھائیں گے تو پھر اپوزیشن اکٹھے ہوتے ٹائم لگے. ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس آن نیوز آئے. بیک ٹو شہباز شریف, مجھے بتائیے گا کہ چیئرنگ کراس سے وہ آگے نہ بڑھ سکے, ادھر ہی اٹکے رہنا ان کا. اس کے بعد کچھ بڑی واضح پالیسی ڈیسیجنز لینا جب میاں صاحب اور مریم بی بی اندر اڈیالہ میں بھی موجود تھے. ایک تو ان کا یہ سٹریس دینا اپنی ٹیم کو کہ اب کوئی ذکر نہیں کرے گا کسی مخلوق کا یا کسی اپر ہینڈ کا, ذکر ہوگا صرف اور صرف گورننس اور ہماری ڈیولپمنٹ کا. اس کے بعد باقاعدہ طور پہ وہ تمام تر لوگ جو ہینڈ پک تھے مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے, ان کو سوشل میڈیا ٹیم سے ہٹایا گیا, اپنے بندے اندر لایا گیا. اس کا ایکچوئل جو نوٹیفیکیشن ہے آپ کی پارٹی کے اندر وہ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا, وہ دکھایا بھی تھا. سو وی ہیو دیٹ, یہ اور ان کو اسٹرکٹ انسٹرکشنز دے کے کہ اب یہ باتیں نہیں ہوں گی. یہ
اختلاف جو ہے یا ایک I don't mean اختلاف پر سے کہ there's going to be a coup, I'm not saying that. اختلاف جو ہے یہ کس حد تک ہے نظریات میں دونوں بھائیوں کے درمیان یا بھانجی چچا کے درمیان؟ نظریاتی اختلاف تو نہیں ہے. جماعت میں شہباز صاحب ہوں یا بڑے میاں صاحب ہوں یا باقی لوگ ہوں, منزل پر تو اختلاف میرے خیال میں بالکل نہیں ہے, اور نہ ہی بیانیے پر اختلاف ہے. البتہ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اپنے مخصوص حالات ہیں. کچھ لوگ سخت زبان استعمال کرتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں میں, کچھ لوگ سافٹ اسپوکن ہیں, کچھ سوچتے ہوں گے کہ وقت آ گیا کہ بالکل آپ سامنے کھڑے ہو جائیں, کچھ سوچتے ہوں گے نہیں یہ وقت نہیں ہے, وقت لگے گا, چیزوں کو امپروو ہو جائیں گی, چیزیں آرام آرام سے آہستہ آہستہ آگے بڑھا جائے. لیکن میں آپ کو تو پیس کا اختلاف ہے جی پیس کا اختلاف ہے, طریقہ کار پہ ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا اور ہونا چاہیے, یہ کوئی برائی تو نہیں ہے اس کے اوپر طریقہ. اور وہ جو آپ نے کہا چیرنگ کراس سے آگے نہیں بڑھ سکے, یہ درست اطلاع نہیں ہے. ہم دھرمپورہ چوک تک چلے گئے تھے, جو چیرنگ کراس سے کم از کم 6 کلومیٹر آگے ہے, اور جب وہاں پہنچے تو رات کا 1 بج چکا تھا, اور نواز شریف صاحب کو گرفتار ہوئے 9:30 بجے وہ جا چکے تھے. تو دھرمپورہ پہ جب ہم پہنچے اتنی بڑی ریلی تھی, اور اس ریلی کے لیے بار بار اسے چلانے کی کوشش کی, وہ نہیں چل رہی تھی ایک خاص سپیڈ سے زیادہ, چل نہیں سکتی کوئی ریلی ایک خاص سپیڈ سے زیادہ, اس کی نیچرل سپیڈ ہوتی ہے. تو ہم رات کے 3 یا صبح 3:45 بجے 4 بجے ایئرپورٹ جا کے وہاں کسے ملتے, جا کے وہاں تھا ہی کوئی. یہ سب کچھ سعد صاحب ایک اتفاق ہے کہ آپ ایئرپورٹ نہ پہنچ سکے ٹائم کے اوپر, وہ لنڈن سے آ کے واپس اڈیالہ تک پہنچ گئے, آپ ایئرپورٹ نہ پہنچ سکے. شہباز شریف صاحب کی پارلیمنٹ کی اسپیچ اتنی انفارگیٹیبل اور امپریسو تھی کہ آج بلاول بھٹو زرداری کی میڈن اسپیچ کہ آج آپ کسی سے بھی پوچھ لیں وہ سب کو رٹی ہوگی, نو پریزنس اور سگنیفیکنس. یہ بھی باتیں ہوئی اندر, جو ہم جرنلسٹ مل کے بھی آ رہے تھے, لوگ جاتے تھے ملنے اندر اڈیالہ میں, کہ کچھ ناپسندیدگی یا ڈسسیٹسفیکشن رہی باپ بیٹی میں چچا کی پرفارمنس کے حوالے سے. یہ سب اتفاق ہے. دیکھیے بات, یہ سارے پیغامات نہیں دیے جا رہے. ایسے نہیں, میں ایک اپنا نقطہ نظر اس پہ رکھتا ہوں, وہ میری پارٹی میں بھی کسی کو برا لگے یا اچھا لگے, لیکن ریئلٹی یہی ہے, اور اس پہ ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں. پاکستان کی سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں, پی ٹی آئی کا تو ابھی یہ مرحلہ نہیں آیا کہ یہاں پہ آئین کی مکمل حکمرانی ہو, جمہوریت پوری طرح بحال ہو, سول بالادستی ہو, یہی باتیں ہیں. باتیں تو بالکل درست ہیں اور یہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوگا جب تک اس کے سارے تقاضے یا زیادہ تقاضے پورے نہیں ہوں گے. ان میں ایک تقاضا یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو منظم کرنے پر توجہ دیں, گراس روٹ لیول پہ پولیٹیکل پارٹیز بنیں, سیاسی جماعتوں میں ادارے تشکیل پائیں, تاکہ جب آزمائش کا وقت یا برا وقت آئے تو پوری پارٹی کھڑی ہو کے اس کو رسپونڈ کرے. پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی نے یہ ہوم ورک نہ کیا ہے, نہ انوائرمنٹ کا کرنے والا. I absolutely agree with you, and میں I understand کہ یہ تجربہ بول رہا ہے, I understand that, I respect that sir. میں نے آن گراؤنڈ ان الیکشنز کے اندر میں جہاں جہاں جا سکی ہوں آن گراؤنڈ رپورٹنگ کی ہے. آپ یقین مانیں مجھے سب سے زیادہ تعجب کس بات پہ ہو, اور میں کھل کے بتا رہی ہوں, عام آدمی بات کر رہا تھا انٹرفیئرنس کی, آپ کو دیوار سے لگانے کی, اور خلائی مخلوق کی, which was shocking, نہیں کر رہا تھا تو آپ کی جماعت کا پریزیڈنٹ نہیں کر رہا تھا. وہ کہتا ہے جنات کا تو سنا ہے, خلائی مخلوق کوئی نہیں ہے. نہیں کر رہا تھا تو وہ پریزیڈنٹ نہیں کر رہا تھا جو کہہ رہا تھا کہ ایک نیشنل گورنمنٹ قابل قبول ہے, برعکس اس کے کہ جو سپریم لیڈر آپ کا کہتا تھا 2013 کے اندر کہ 2/3 اکثریت دو, ہمیں جتاؤ. وہ جیل جاتے جاتے جو کہہ کر گیا کہ واضح اکثریت دو. نہ وہ دم تھا, نہ وہ انرجی تھی, نہ وہ کرزما تھا. ایدر ایڈمٹ ہی فیلڈ ایز اے لیڈر یا ہی از ایڈمنسٹریٹر, دیٹس ناٹ ان ہم, یا ایٹ لیسٹ بتائیے کہ یہ شاید ہمارے پاس آپشن ہی نہیں تھی جو ہم باہر بچے تھے کہ یار یہی کام ہے اپنی, اب چمڑی بچانی ہے. کوئی تو ایک جواب لیجیے. چمڑی کس سے بچانی ہے, اور چمڑی کی بچانے کی بات نہیں ہے. شہباز شریف صاحب سے جو ہو سکتا تھا انہوں نے کیا ہے. انہوں نے اپنے طور پہ اپنی اچھی نہیں کھیلی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. انہوں نے بہت سارے بازوں پہ جنگ کی ہے. اوکے, جتنا کر سکتے تھے کیا. اوکے, دین پرابلی دا فرسٹ ہاف دیٹ یو تھنک کہ آپ کو لگتا ہے کہ بھائی شاید اتنی لیڈرشپ یہ اب جتنی جو کر سکتے تھے. مریم بی بی سیاسی وراثت, مریم بی بی کو جاتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے سیاسی وراثت تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اسی کو ملتی ہے جو جد و جہد کے راستے پہ جاتا ہے. تو وہ اس پہ ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ نے جو یہ واپسی کا فیصلہ کیا, جس کے کم از کم ہم حق میں نہیں تھے, میں تو نہیں تھا,
میں نہیں سمجھتا تھا کہ انہیں اس تکلیف کے مرحلے سے گزرنا چاہیے. آپ کو لگتا تھا ان کو ادھر ہی رہنا چاہیے ہاں تھا؟ مجھے پیچھے پارٹی کا کیا ہوتا ساتھ صاحب؟ پارٹی کا مورال کیا ہوتا؟ پارٹیاں کہیں نہیں جاتی پلیز. پارٹی پیپلز پارٹی نہیں گئی کہیں. پیپلز پارٹی جو ہے دیکھیے نا, بلاول آیا, پیپلز پارٹی دوبارہ اٹھنا شروع ہو گئی. پارٹیاں کہیں نہیں جاتی ہیں, لگتا ہوتا ہے. تو آپ لوگ یہ تانے بھی سن لیتے اپنے ورکر سے کہ وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے نہیں, ہیں؟ کوئی تانا دینے کی وہ ان کی والدہ شدید دلیل تھی, ماں بستر مرگ پہ پڑی ہو, تو بہت بڑا ڈیسیژن کیا مریم نواز صاحبہ نے آ کے. یہ بہت مشکل فیصلہ تھا. یہ ایک فیصلہ نہیں ہے کہ میں نے جیل جانا ہے, یہ 2 فیصلے ہیں کہ یعنی آپ دیکھیں نا, ماں سے زیادہ قریبی رشتہ تو کسی کا ہے ہی نہیں دنیا میں, ہے ہی نہیں. قیمتی ترین رشتہ ہے, تو یہ تو ارریپلیسبل, بہت بڑی سیکریفائس ہے یہ. اب پتہ تھوڑا تھا کہ کب کسی کو کسے معلوم تھا کہ یہ 2, 2.5, 3 مہینے میں اس طرح سزا معطل ہوئی, تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. تو اس لیے جو جدوجہد کرے گا, جو تکلیف کاٹے گا, الٹیمیٹلی لوگ اس کو تسلیم تو کریں گے. یہ تو لا آف نیچر ہے اور یہ لوگوں کی سائیکی ہے. تو سو یو ہیو نو پرابلمس فالوئنگ ہر ایز اے لیڈر ٹمورو؟ جی, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو بحیثیت لیڈر فالو کرنے میں؟ میری وہ لیڈر نہیں ہے, میری وہ چھوٹی بہن ہے. میرے لیڈر میاں نواز شریف اور شہباز شریف. کل کو اگر موقع کل ملے, آئیں گے پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. چودھری نثار کو تو پہلی ٹینشن ہو گئی تھی نا, تو آپ پھر ان کو سمجھاتے کہ کل آئے گی تو دیکھنا, ابھی حوصلہ کرو. وہ بھی بڑی ایک الجھی ہوئی داستان ہے, اس میں بہت سارے چیپٹرز کا میں وٹنس ہوں, اس میں کافی چیزیں خراب ہوئی. اور اللہ جنت نصیب کرے, کلثوم بی بی کا ایکٹیو رول جاوید ہاشمی صاحب کو بھی روکنے میں تب تھا, آپ کے گھر ہی تھا. چودھری نثار صاحب کے حوالے سے آئی نو پرسنلی آپ بہت کوشش کرتے رہے. از اٹ اے کلوز چیپٹر؟ سیاست میں تو کوئی چیپٹر کلوز نہیں ہوتا. ابھی تک تو ان کو لنڈن کا موسم پسند آ رہا ہے, آ ہی نہیں رہے واپس اسمبلی. کچھ انہیں چوہدری صاحب جب جا رہے تھے تو میرا ان سے رابطہ ہوا تھا. کچھ انہوں نے چیک اپ بھی میڈیکل کروانا تھا, کچھ بریک بھی لینا چاہ رہے تھے, تو میرا خیال ہے بریک لینی چاہیے. رہیں گے اس اسمبلی کا حصہ؟ جی, اس اسمبلی کا حصہ رہنا چاہتے ہیں, رہیں گے؟ نہیں, انہیں میرا نہیں خیال کہ پنجاب اسمبلی کا ممبر رہنے سے کوئی زیادہ دلچسپی ہوگی, لیکن میرا خیال ہے ایک بریک لینی چاہیے تھی ان کو. اینڈ اسپیکنگ آف پنجاب سر, میری تو ہماری اطلاعات تھیں کہ آپ اپوزیشن لیڈر کے لیے آپ کا نام نامزد ہو رہا تھا پنجاب میں, آپ نے کیوں ری کنٹیسٹ کرنے کا سوچا؟ اس پہ میں کمنٹس نہیں کرنا چاہتا. نہیں کرنا چاہتے؟ آج کسی چیز پہ کامنٹ کرنے کا دل ہے؟ زیادہ نہیں ہے. مجھے نواز شریف صاحب نے کہا میں اس لیے نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا ہوں, اگر وہ مجھے نہ کہتے تو میں شاید کانٹیسٹ نہ کرتا. ناٹ بائی چوائس, اپوزیشن لیڈر بننے کا دل تھا؟ کیا دل تھا؟ آفر تھی, آپشن تھی؟ نہیں, آفر بھی نہیں تھی. ایسے کیوں نہیں تھی؟ پتہ نہیں. 2018 کی یہ 21ویں صدی ہے, دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی. مگر نہیں, اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی میں شہباز صاحب بھی ہوں گے اور صاحبزادے پنجاب میں ہوں گے. کیا نہیں آگے بڑھا جا سکتا؟ Why not خواجہ آصف in نیشنل اسمبلی? Why not سعد رفیق in پنجاب اسمبلی? What's the problem? ابھی ذرا جماعتوں کو اور آگے جانا ہے اور میچورٹی آنی ہے پارٹیز میں, وقت لگے گا تھوڑا سا. میں آپ کے صبر کی داد دیتی ہوں. ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس آن نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سب سے امپورٹنٹ ترین کمیٹی ہوتی ہے جس نے آڈٹ پیرز چیک کرنے آپ کی وزارتوں کے لائن حاضر کر دیتی ہے بیوروکریٹس کو, آ کے جواب طلبی ہوتی ہے اس کی بڑی بڑی منسٹریز سے. اور جمہوری روایت یہی رہی ہے کہ ادھر اپوزیشن کا بندہ بیٹھتا ہے, اپوزیشن لیڈر بیٹھتا ہے, یا کوئی اپوزیشن کا نامزد شخصیت بیٹھتی ہے. تو تحریک انصاف کی یہ خواہش, ان کا یہ فیصلہ کہ ادھر انہی کا بندہ بیٹھے گا, کس حد تک آپ لوگ اس کے اوپر ایجیٹیٹ کریں گے؟ ناراض تو ہیں دونوں. یہ پی ایس سی پہ اگر گورنمنٹ کا آدمی بیٹھتا ہے تو یہ بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے, اور یہ ایک آمرانہ رویہ ہے, اور یہ ایک غیر جمہوری اقدام ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اپوزیشن کی تمام جماعتیں مل کے مخالفت کریں گی, اور پی ٹی آئی یہ کر نہیں پائے گی. اگر یہ پی ٹی آئی کرے گی وہ ہاؤس کے ماحول کو خود خراب کر دے گی. جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ایسا نہیں کرتی. ہاؤس کا ماحول تو الحمدللہ اتنا اچھا ہوا ہے. کل مشاہد اللہ صاحب شعر پڑھ رہے تھے, جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. I was laughing, I just wrote it down. یہ ہاؤس کا ماحول ابھی یہ ہوا ہے سر. تو وہ جو وزیر اطلاعات ہے جسے اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے, اور جو لوگوں کے نام لے کے جھوٹی فگرز بولتا ہے, تو اس کو پھر مشاہد اللہ نے یہی جواب دینا تھا نا. ہماری طرف سے تو شروع نہیں ہوا. اسے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے, اور اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے وہ کون ہے.
اور اگر وہ مزید اس طرح کی گفتگو کرے گا تو اور لوگ بھی بولیں گے اور بہت پیچھے تک جائیں گے. خان صاحب نے تو پہلی اپنی تقریر میں کہا نا کہ جو ہو گیا ہو گیا, میں اب پرانی باتیں بھول جائیں. مگر وہ جو انہوں نے کہا وہ کیا نہیں, اب وہ ٹارگٹ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں پی ایم ایل این کو خاص طور پہ, اور شریف خاندان کو اس کی اطلاعات آ رہی ہیں. خدا کرے کہ ایسا نہ ہو اور سینس پریویل کرے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا, بہت خراب ہوا, کس نے کیا کیا ابھی بھی وقت ہے, ہم سب سنبھلیں اور ہم صحیح راستے پہ چل پڑیں. یہ ایک دوسرے کے سر پھاڑنا, خراب کرنا, سازشیں کرنا, ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوشش کرنا دراصل ریاست کو کمزور کرے گا, اس سے بچنا چاہیے. یہ دو آخری سوال کوئکلی اینڈ آئی نیڈ ٹو ریپ اپ. ایک تو آپ نے بات کی کہ جو سیاسی جدوجہد سے گزرتا ہے وہی ابھر کے آتا ہے, اور یہ تاریخ نے بھی ہمیشہ, مورخ نے بھی لکھا ہے کہ قد کاٹ اسی کا بڑھتا ہے جو واقعی کام کرتا ہے. جیلیں بھی کاٹی ہیں اور والنٹیرلی کاٹی ہیں, خود آئی ہیں مریم بی بی واپس. مگر اس پروسیس میں آپ کو نہیں لگتا کہ خاندان میں بھی دراڑیں آ سکتی ہیں؟ ایک پولیٹیکل وراثت جو تھی وہ مرتضیٰ بھٹو کے پاس جانی تھی جو بی بی نے لی, ان کی بیکنگ ہوئی, ان نے اپنی جگہ بنوائی, مگر ان دا پروسیس بہت کچھ کھو بھی دیا, اپنا بھائی بھی کھو دیا. لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ. آپ کو لگتا ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب اتنی آسانی سے ہونے دیں گے؟ یہ شریف خاندان کی جو روایات ہیں وہ بڑی مضبوط ہیں اور ان کی بانڈنگ بڑی تکڑی ہے آپس میں. میں نہیں سمجھتا کہ جو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بہن بھائی کے درمیان کوئی ایسا فاصلہ پیدا خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے. جی کزنز, بہن بھائی جی, کزنز وہ بڑے قریب ہیں نا, بہت قریب ہیں, ایبسلیوٹلی, بٹ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, کزنز بہن بھائی ہیں, ایک ہی جگہ کا براٹ اپ ہے. اور پھر جو شہباز صاحب کی, وہ اپنے بھائی سے, شہباز صاحب عشق کرتے ہیں نواز شریف سے بے پناہ, اور میں نے ایسا مؤدب بھائی میں نے نہیں دیکھا. اولاد کو بھی قربان کر دیں؟ قربانی کی ضرورت نہیں, اللہ معاف کرے پڑتی. تو وہ بہت مؤدب بھائی ہے اور اس نے زندگی میں بے شمار پیشکشوں کو مڑ کے بھی نہیں دیکھا اپنے بھائی کی محبت میں. یہ ان کے خاندان کا جو ایک باہمی اتحاد ہے اس کا حسن ہے. کون سا گھر ہے جس میں چھوٹی موٹی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہوتا؟ کوئی, میرا نہیں خیال کوئی خدا نہ خواستہ کبھی کوئی سیریس ایشو ریز ہے. اور کتنی لیڈ ایکسپیکٹ کی جائے؟ اب آپ نے تو کہا تھا کہ بھائی ذرا ٹف ٹائم دوں گا خان کو, اب تو ہمایوں اختر ہے, بٹ کتنی لیڈ ایکسپیکٹ کروں؟ خان صاحب آپ سے بہرحال 680 لے کر آگے تھے, اس دفعہ 680 نہیں, وہ جب ریکاؤنٹ ہوا تو ابھی 5 پولنگ اسٹیشن پہ 650 پہ 570 پہ آ گئے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ڈبل فگر میں لیڈ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, اگر الیکشن جو ہے وہ ہموار ماحول میں ہوا تو. وش یو دا بیسٹ آف لک. بہت بہت شکریہ. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.